हेलो जूलिया बोल रही हूँ। ओवर दूसरी तरफ से जूलिया की आवाज़ सुनाई दी। सफदर और कैप्टन शकील को एयरपोर्ट फौरन भिजवा दो। बिकाब अपने एक साथी के साथ चार्टर्ड हेलीकॉप्टर के जरिए कांबा पहुंच रहा है। उसकी निगरानी करनी है, लेकिन इन दोनों को कह देना कि वो हर तरह से मुहतात रहे। वो यकीनन मेकअप में होगा, इसलिए मैं उसके कदोकामत की तफसील बता देता हूँ, इमरान ने कहा। फिर उसने बिकाब के कदोकामत की तफसील बताकर ओवर एंड ऑल कहकर ट्रांसमीटर ऑफ किया और उसे जेब में रख लिया। अब चलो, इमरान ने फास्टर से कहा तो फास्टर ने कार आगे बढ़ा दी। इसका मतलब है इमरान साहब की लेबॉर्ट्री वाकई कांबा में ही है, इसीलिए बीकाब वापस आ रहा है। फास्टर ने कहा, हाँ, अब ये बात हतमी तौर पर मालूम हो चुकी है कि बीकाब यहाँ लॉर्ड मार्टन की हिफाजत के लिए नहीं आया था, बल्कि वो लेबॉर्ट्री की हिफाजत के लिए आया था। इमरान ने कहा, लेकिन आपने उस तरह निगरानी का क्यों हुक्म दिया है? उसे गोली भी तो मारी जा सकती है। फास्टर ने कहा, तो इससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा? ब्लैक थंडर के पास सुपर एजेंटों की कमी है, वो कोई दूसरा भेज देंगे और ये तो हमारे सामने है, इसका तो पता भी ना चल सकेगा। और वैसे भी जब तक वो हमारे लिए हकीकी खतरा ना बन जाए, तब तक ऐसा इकदाम इंतहाई हमाकत के सिवा और कुछ नहीं। इमरान ने जवाब दिया, बिकाब ने भी शायद इसीलिए आप पर हमला नहीं किया। फास्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, वो वाकई समझदार आदमी है। मुझ पर हमला करके इस बात को कंफर्म नहीं करना चाहता था कि लेबॉर्ट्री यहाँ है, क्योंकि मुझे भी ये बात मालूम है कि ब्लैक थंडर ने मेरा नाम सेफ लिस्ट में रखा हुआ है, इसलिए यकीनन उसे इतनी इजाज़त मिली होगी कि जब तक लेबॉर्ट्री को खतरा लाहक ना हो जाए, वो मुझ पर हमला ना करे। इमरान ने जवाब दिया और फास्टर ने इस बात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद उसने कार एक शानदार और वसी और इस कोठी के बड़े फाटक के सामने जाकर रोकी और फिर नीचे उतरकर उसने स्टूल पर लगी हुई कॉल बेल का बटन प्रेस कर दिया। थोड़ी देर बाद छोटा फाटक खुला और एक अधेड़ उम्र आदमी बाहर आया। वो अपने चेहरे मेहरे और लिबास से मुलाजिम लगता था। मेरा नाम फास्टर है, मैं पार्क होटल का मैनेजर हूँ। अल्बर्ट साहब से फ़ोन पर बात हुई है, फास्टर ने कहा। और यस, उन्होंने मुझे हदायत दे रखी है। मैं फाटक खोलता हूँ, अब कार अंदर ले आए, मुलाजिम ने मोदबाना लहजे में कहा और वापस मुड़ गया, जबकि फास्टर ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। चंद लम्हों बाद बड़ा फाटक खुला और फास्टर कार अंदर ले गया। पोर्च में एक नए मॉडल की कार मौजूद थी। फास्टर ने कार उसके पीछे ले जाकर रोकी तो इमरान कार से बाहर आ गया। फास्टर भी बाहर आ गया। चंद लम्हों बाद वही मुलाजिम फाटक बंद करके वापस पोर्च में आ गया। आइए इधर ड्राइंग रूम में तशरीफ रखिए, मैं साहब को इत्तला करता हूँ, मुलाजिम ने कहा। और फिर बरामदे की साइड में मौजूद ड्राइंग रूम के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। ड्राइंग रूम हासा वसी था और हासे कीमती फर्नीचर से भी मुज़य्यन था। अल्बर्ट साहब ज़रूरत से ज़्यादा ही अमीर लगते हैं, हासी नुमाइश कर रखी है उन्होंने, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो फास्टर बेइख्तियार हंस पड़ा। वो तो बहरहाल अमीर हैं ही, लेकिन उनकी बेगम उनसे भी ज़्यादा अमीर हैं। वो ग्रेट लैंड के किसी लाड की बेटी हैं और लाडों की तरह ही ज़िंदगी गुजारने की कायल हैं, फास्टर ने मुस्कुराते हुए कहा। और इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला तो वही मुलाजिम हाथ में ट्रे उठाए अंदर दाखिल हुआ। उसने ट्रे में रखे हुए शराब के भरे 2 जाम उठाकर इमरान और फास्टर के सामने रख दिए। साहब आ रहे हैं, मुलाजिम ने कहा और वापस चला गया। तुम दोनों पी सकते हो, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो फास्टर बेइख्तियार हंस पड़ा। मैं ज़्यादा शराब पीने का आदी नहीं हूँ, फास्टर ने कहा। तो इमरान ने अपना जाम उठाया और करीब ही मौजूद एक बड़े गमले में उंडेल दिया, मगर थोड़ी सी शराब उसने जाम की तह में छोड़ दी और जाम वापस अपने सामने रख दी, जबकि फास्टर ने चुस्कियाँ लेकर शराब पीनी शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला और एक बूढ़ा आदमी अंदर दाखिल हुआ, लेकिन जिस्मानी लिहाज से वो खासा सेहतमंद दिखाई दे रहा था। फास्टर उठकर खड़ा हो गया तो इमरान भी उठकर खड़ा हो गया। तशरीफ़ रखे, मेरा नाम अल्बर्ट है, आने वाले ने मुस्कुराते हुए कहा और इमरान की तरफ मुसाफे के लिए हाथ बढ़ा दिया। मुझे माइकल कहते हैं, इमरान ने मुसाफिया करते हुए कहा। अल्बर्ट ने फास्टर से भी मुसाफिया किया, फिर वो उनके सामने सोफे पर बैठ गया। फास्टर ने मुझे बताया है कि आप साइंसी लेबॉर्ट्री की तामीर के सिलसिले में बेपनाह महारत रखते हैं, इमरान ने कहा। जी हाँ, सारी उम्र इसी काम में गुजर गई है, लेकिन अब तो मैं रिटायर्ड ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। कि आपने कोई साइंसी लेबॉर्ट्री तामीर करानी है? अल्बर्ट ने जवाब दिया, मेरा ताल्लुक जनूबी अक्रीमिया के एक मुल्क बोगोना से है। हमारी कंपनी भी साइंसी लेबॉर्ट्री की तामीर का काम करती है और मैं भी आपकी तरह सिविल इंजीनियर हूँ, इमरान ने जवाब दिया। और फिर तो आपसे मिलकर बेहद मुसरत हुई, आप तो मेरी ही लाइन के आदमी हैं, अल्बर्ट ने मुस्कुराते हुए कहा। जी हाँ, इसीलिए तो जैसे ही फास्टर ने बात की, मैं ज़बरदस्ती खींच कर यहाँ ले आया हूँ, क्योंकि आप जैसे माहिर से मुलाकात ही मेरे लिए बाइस फ़ख्र है, इमरान ने कहा। तो अल्बर्ट के चेहरे पर इंतहाई मुसरत के तासुरात उभर आए। आपको बेहद शुक्रिया जनाब कि आप मेरे मुतालिक ऐसे अच्छे ख्यालात रखते हैं, अल्बर्ट ने मुस्कुराते हुए कहा। आपने फास्टर को बताया है कि किसी ज़माने में यहाँ कांबा में कोई साइंसी लेबॉर्ट्री मौजूद थी, जिसे बाद में तबाह कर दिया गया। क्या वाकई ऐसा था? किसकी लेबॉर्ट्री थी और किसने इसे तबाह किया? इमरान ने कहा। यहाँ से 12-13 साल पहले की बात है। कांबा मुझे शुरू से ही पसंद रहा है, इसीलिए मैं अक्सर यहाँ आता जाता रहता हूँ। यहाँ वसी, वाकई और बड़ी लेबॉर्ट्री मौजूद थी जो हुकूमत क्रीमिया की मलकियत थी। उसका इंचार्ज डॉक्टर एल्फ्रेड यहाँ का मुकादमी आदमी था, वो मेरा दोस्त था, इसलिए मैं जब भी कांबा आता तो उसे ज़रूर मिलता। फिर एक रोज़ मैंने अखबार में पढ़ा कि किसी गैर मुल्की तंजीम ने ये लेबॉर्ट्री तबाह कर दी है और डॉक्टर एल्फ्रेड भी मारा गया है। मैं कांबा आया तो मैंने देखा कि वाकई लेबॉर्ट्री तबाह हो चुकी थी, वो बिल्कुल खंडर बन चुकी थी। फिर जब कुछ अरसे बाद मैं आया तो इस लेबॉर्ट्री की जगह खेलों का सामान बनाने वाली फैक्ट्री तामीर हो रही थी। मेरे पूछने पर मुझे बताया गया कि हुकूमत ने लेबॉर्ट्री वाली जगह किसी को फ़रोख्त कर दी है और उन्होंने लेबॉर्ट्री को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करके उसे हमवार कर दिया है और अब यहाँ फैक्ट्री तामीर हो रही है और तब से ये फैक्ट्री यहाँ काम कर रही है, अल्बर्ट ने पूरी तफसील बताते हुए कहा। जब ये लेबॉर्ट्री मौजूद थी तो आपने इसका नक्शा देखा था? इमरान ने पूछा। नक्शा? वो क्यों, आप क्यों पूछ रहे हैं? अल्बर्ट ने झोंक कर पूछा ताकि मालूम हो सके कि किस टाइप की लेबॉर्ट्री थी। इमरान ने बड़े मासूम से लहजे में जवाब दिया, ये लेबॉर्ट्री मैंने सारी घूम कर देखी थी, ये सानेफ टाइप की साइंसी लेबॉर्ट्री थी, अल्बर्ट ने जवाब दिया। और फिर तो उसके कई खुफिया रास्ते होंगे, क्योंकि सानेफ टाइप की लेबॉर्ट्री कहलाई ही वही जाती है जिसमें खुफिया रास्ते हों, इमरान ने झोंक कर कहा। तो अल्बर्ट के चेहरे पर इत्मीनान के तासुरात उभर आए।
اب مجھے یقین آ گیا ہے کہ آپ واقعی سائنسی لیبارٹریوں کے بارے میں کافی کچھ جانتے ہیں، ورنہ تو اچھے اچھے انجینئر بھی سانیف کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، کیونکہ سانیف ٹائپ کی لیبارٹریاں بہت کم بنائی جاتی ہیں، زیادہ تر لیور ٹائپ لیبارٹریاں ہی بنائی جاتی ہیں۔ البرٹ نے مسکراتے ہوئے کہا، حکومت تو واقعی لیوارڈ ٹائپ لیبارٹریاں ہی تعمیر کراتی ہیں، لیکن ایسی تنظیمیں جو لیبارٹری کو خفیہ رکھنا چاہیں وہ سانیف ٹائپ لیبارٹریاں تعمیر کراتی ہیں، جبکہ آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ لیبارٹری حکومت کریمیا کی تھی۔ عمران نے کہا، جی ہاں، لیکن یہ بنی ہوئی سانیف ٹائپ کی ہی تھی اور اس میں واقعی 2 خفیہ راستے بھی تھے۔ البرٹ نے جواب دیا، سانیف لیبارٹری میں تو میرا ہاتھ سبجیکٹ ہے، اگر آپ کو تکلیف نہ ہو تو کیا آپ کاغذ پر اس تباہ شدہ لیبارٹری کا نقشہ بنا کر دکھائیں گے؟ ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات سامنے آ جائے جو میرے لیے نہیں ہو اور اس طرح میں اپنے کیریئر میں مزید اضافہ کر سکوں۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ عمران نے انتہائی ممنونیت بھرے لہجے میں کہا، کوئی بات نہیں، میں بنا دیتا ہوں، میری یادداشت ہمیشہ سے اچھی رہی ہے، اسی لیے مجھے یقین ہے کہ اتنا طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود میں اب اس کا درست نقشہ بنانے میں کامیاب رہوں گا۔ البرٹ نے فخریہ لہجے میں کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے اٹھتے ہی عمران اور فاسٹر بھی اٹھنے لگے۔ تشریف رکھیں، میں کاغذ اور قلم لے کر آؤں، البرٹ نے کہا، پر مڑ کر تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ فاسٹر نے البرٹ کے جانے کے بعد بات کرتے ہوئے کہا، لیکن عمران نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا تو فاسٹر فکرہ مکمل کیے بغیر ہی خاموش ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد البرٹ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک سفید موٹا کاغذ اور باکس تھا۔ عمران باکس دیکھ کر بے اختیار مسکرا دیا، کیونکہ باکس نقشہ بنانے کے ضروری سامان کا ہی باکس تھا۔ آپ کو تکلیف تو ہو رہی ہوگی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ او نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، ایسا کام کرتے ہوئے تو مجھے خوشی ہوتی ہے، البرٹ نے کہا۔ پھر اس نے کاغذ کو اپنے سامنے میز پر رکھا اور باکس کھول کر اس میں سے سامان نکال کر باہر رکھنا شروع کر دیا۔ آپ نے تو باقاعدہ باکس رکھا ہوا ہے نقشہ بنانے والا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے نقشے بنانے کا بے حد شوق رہا ہے اور میں نے اسے باقاعدہ سیکھا ہے، البرٹ نے جواب دیا۔ پھر اس نے نقشہ بنانا شروع کر دیا۔ عمران اور فاسٹر دونوں خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ البرٹ واقعی نقشہ بنانے کا فن جانتا تھا، وہ بڑی مہارت سے نقشہ بنا رہا تھا۔ پھر تقریباً 1 گھنٹے تک وہ کام کرتا رہا۔ لیجیے جناب، یہ نقشہ تیار ہے اور مجھے یقین ہے کہ یہ اس تباہ شدہ لیبارٹری کا 100% درست نقشہ ہے، البرٹ نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا تو عمران مسکرا دیا، کیونکہ واقعی یہ درست انداز میں بنایا گیا نقشہ تھا۔ لیبارٹری کے نقشے سے ہی پتہ چلتا تھا کہ وہ خاصی وسیع لیبارٹری ہے اور سانیف ٹائپ کی ہے۔ اس کے 2 خفیہ راستے اور ایک مین راستہ ہے، یہ مین راستہ تو ظاہر ہے اس طرف ہوگا جدھر اب فیکٹری ہے، عمران نے نقشے پر ایک جگہ انگلی رکھتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، اور یہ خفیہ راستہ ساحل سمندر پر جا کر نکلتا تھا اور خاصا بڑا اور چوڑا تھا۔ یہاں سے شاید حکومت بھاری مشینری لیبارٹری تک پہنچ جاتی تھی، البتہ یہ دوسرا خفیہ راستہ آمد و رفت کے لیے تھا۔ یہ راستہ اس جگہ جا کر کھلتا تھا جہاں آج کل سافٹ کلب بنا ہوا ہے، البرٹ نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ آپ کو یقین ہے کہ یہ راستہ اسی جگہ جا کر کھلتا تھا جہاں اب سافٹ کلب ہے؟ عمران نے کہا، جی ہاں، 100% یقین ہے، البرٹ نے جواب دیا اور عمران نے اس بات پہ سر ہلا دیا۔ کیا یہ نقشہ میں لے سکتا ہوں؟ عمران نے کہا، بالکل لے سکتے ہیں، میرے کس کام کا؟ البرٹ نے مسکراتے ہوئے کہا، بے حد شکریہ، یہ آپ کی طرف سے انتہائی قیمتی تحفے کے طور پر میرے پاس رہے گا، عمران نے کہا۔ اور اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا تو فاسٹر بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ عمران نے بڑے گرم جوشانہ انداز میں البرٹ سے مصافحہ کیا، پھر نقشہ طے کر کے اس نے اسے کوٹ کے اندرونی جیب میں رکھا اور ڈرائنگ روم سے باہر آ گئے۔ تھوڑی دیر بعد ان کی کار تیزی سے کالونی کی سڑک پر دوڑتی ہوئی آگے بڑھی چلی جا رہی تھی۔ سافٹ کلب کس کا ہے؟ عمران نے فاسٹر سے پوچھا۔ کریمیا کا کوئی بزنس مین ہے، اس کا ہے، البتہ اس کا مینیجر رافیل میرا واقف ہے، فاسٹر نے جواب دیا۔ اب تو یہ بات حتمی طور پر طے ہو گئی کہ یہ لیبارٹری اب ٹاور سیکشن کے پاس ہے۔ یہ تو البرٹ کی خوش قسمتی ہے کہ ٹاور سیکشن کو یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ البرٹ اس کے بارے میں اتنا کچھ جانتا ہے، ورنہ تو البرٹ کی ہڈیاں بھی قبر میں اب تک گل سڑ چکی ہوتی۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اس لیبارٹری کے راستے کا کیسے پتہ چلایا جائے، عمران نے کہا۔ وہ ساحل سمندر والا راستہ شاید موجود ہو، کیونکہ کلب والا راستہ تو اس وقت ہو ہی نہیں سکتا، ورنہ تو یہ بات لیک آؤٹ ہو چکی ہوتی، فاسٹر نے کہا۔ یقیناً انہوں نے راستہ بدل دیا ہوگا، عمران نے کہا، اور پھر وہ چونک پڑا۔ کار کسی پبلک فون بوتھ کے قریب روکنا، عمران نے فاسٹر سے کہا۔ کیا ہوا، کس کو فون کرنا ہے؟ فاسٹر نے کہا، یہاں کی تعارفی بک میں میری نظر سے ایک فرم کا نام گزرا تھا جو سائنس کیمیکل سپلائی کرتی تھی، اس کا نام پیٹرک کارپوریشن تھا، میں اس کے مینیجر سے بات کرنا چاہتا ہوں، عمران نے کہا۔ کیا فون پر بات کریں گے، اس سے مل کیوں نہ لیں؟ فاسٹر نے کہا، نہیں، جو کام فون پر ہو جاتے ہیں وہ ملنے پر نہیں ہو سکتے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور فاسٹر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر کالونی سے باہر نکل کر وہ تھوڑا ہی آگے بڑھے تھے کہ فاسٹر نے کار ایک پبلک فون بوتھ کے قریب روک دی۔ یہ لیجیے کارڈ، فاسٹر نے جیب سے ایک کارڈ نکال کر عمران کو دیتے ہوئے کہا، کیونکہ یہ فون بوتھ کسی نجی کمپنی کا تھا اور اس میں کارڈ استعمال ہوتا تھا۔ عمران نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اس کے ہاتھ سے کارڈ لے لیا اور پھر کار سے نیچے اتر کر وہ فون بوتھ کی طرف بڑھ گیا، جو کہ انکوائری کے نمبر فری ڈائل ہو سکتے تھے، اسی لیے اس نے پہلے انکوائری کے نمبر ڈائل کیے۔ یس انکوائری پلیز، رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے آواز سنائی دی۔ پیٹرک کارپوریشن کے مینیجر کا نمبر چاہیے، عمران نے کہا، تو دوسری طرف سے ایک نمبر بتا دیا گیا۔ عمران نے کریڈل دبایا، پھر اس نے مخصوص خانے میں کارڈ ڈالا۔ جب لائن آن ہو گئی تو اس نے انکوائری آپریٹر کے بتائے ہوئے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس سیکرٹری ٹو مینیجر پیٹرک کارپوریشن، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ لارڈ مارٹن بول رہا ہوں، ولنگٹن سے، مینیجر سے بات کرائیں، عمران نے لارڈ مارٹن کے لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ اور یہ سر ہولڈ آن کریں، دوسری طرف سے مودبانہ لہجے میں کہا گیا۔ ہیلو کینڈی بول رہا ہوں جناب مینیجر، حکم فرمائیے جناب۔ چند لمحوں بعد دوسری طرف سے ایک مودبانہ مردانہ آواز سنائی دی۔ آپ کو تو معلوم ہے کہ کامبا لیبارٹری میری ملکیت ہے، عمران نے بھاری لہجے میں کہا۔ اور مجھے نہیں معلوم تھا جناب، ڈاکٹر ڈیمرے سے ہی یہ بات ہوتی رہتی ہے، انہوں نے کبھی آپ کا نام نہیں لیا، بہرحال اتنا تو مجھے معلوم ہے کہ کامبا گیم فیکٹری آپ کی ملکیت ہے اور آپ کا لارڈ ہاؤس تو کامبا میں مشہور ہے، میرے لائق کیا خدمت ہے جناب، دوسری طرف سے کہا گیا۔ مجھے اطلاع ملی ہے کہ ہمارا ایک مخالف گروپ اس لیبارٹری کو ٹریس کرنے کے لیے کامبا پہنچنے والا ہے، میں نے سوچا ہے کہ آپ کو میں پہلے خبردار کر دوں۔
کہ آپ نے کسی صورت میں اس سلسلے میں زبان نہیں کھولنی۔ عمران نے کہا یہ سر لیکن وہ مجھ تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ ویسے بھی یہ بات تو ہمارے درمیان شروع سے ہی طے شدہ ہے کہ کامہ میں کسی لیبارٹری کا وجود ہی نہیں ہے، کینڈی نے جواب دیا۔ گڈ، بہرحال مخالف کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے، لیکن اب مجھے اطمینان ہو گیا ہے اور اب جب بھی کامہ آنا ہوا تو آپ سے ملاقات ہوگی اور میرا وعدہ ہے کہ آپ کو ایسا تحفہ دیا جائے گا کہ آپ ہمیشہ یاد رکھیں گے، عمران نے کہا۔ بے حد شکریہ جناب، ہم تو آپ کے خادم ہیں جناب، کینڈی نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ ڈاکٹر ڈیمرے سے آپ میری کال کے بارے میں کوئی ذکر نہیں کریں گے، عمران نے کہا۔ یہ سر ٹھیک ہے سر، دوسری طرف سے کینڈی نے کہا تو عمران نے گڈ بائی کہہ کر کریڈل دبایا تو لائٹ بجھ گئی اور کارڈ خود بخود باہر آ گیا۔ عمران نے کارڈ پکڑا اور واپس کار میں آ کر بیٹھ گیا۔ کیا ہوا؟ فاسٹر نے پوچھا۔ ابھی تو کچھ نہیں ہوا لیکن مستقبل میں شاید کچھ ہو جائے، امید پر دنیا قائم ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو فاسٹر ہنس پڑا۔ اب کہاں چلنا ہے؟ فاسٹر نے پوچھا۔ کسی چوک پر مجھے اتار دو، میں ٹیکسی سے چلا جاؤں گا، تمہارا ساتھ جانا ٹھیک نہیں ہے، عمران نے کہا تو فاسٹر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جوانا تم تک پہنچے گا، اسے صرف پتہ بتا دینا، خود ساتھ نہ آنا، عمران نے کہا تو فاسٹر نے ایک بار پھر اس بات میں سر ہلا دیا اور عمران نے ایک طویل سانس لیا کیونکہ اب صوفیہ لیبارٹری کا واضح کلو مل گیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اب اس کینڈی سے حتمی معلومات مل جائیں گی، اسی لیے اب اس کے چہرے پر گہرے اطمینان کے تاثرات نمایاں ہو گئے تھے۔ آپ نے اس نگرانی والے کو پکڑ کر اسے پوچھ گچھ کرنے کی بجائے اسے صرف ڈاج کیوں دیا ہے باس؟ میگ نے ساتھ بیٹھے ہوئے بیکاپ سے مخاطب ہو کر کہا۔ وہ دونوں چارٹرڈ ہیلی کاپٹر میں سوار فلوریڈا سے کامبا کی طرف واپس جا رہے تھے۔ تمہارا مطلب ہے کہ میں اس نگرانی کرنے والے پر ہاتھ ڈال کر عمران کے ذہن میں یہ بات کنفرم کر دیتا کہ میرے دل میں کوئی چور ہے؟ مسئلہ صرف اتنا تھا کہ ہم نے خفیہ طور پر واپس جانا تھا اور ہم جا رہے ہیں۔ اب وہ نگرانی کرنے والا وہاں ہمارا انتظار کرتا رہے گا اور پھر لامحالہ وہ عمران کو یہی رپورٹ دے گا کہ اس نے ہمیں کھو دیا ہے اور بس۔ بیکام نے جواب دیتے ہوئے کہا لیکن اگر اس نے کسی طرح معلوم کر لیا کہ ہم واپس کامبا جا رہے ہیں تو پھر وہ مجھے خاصا خطرناک آدمی دکھائی دے رہا تھا، میگ نے کہا۔ تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ میں اب مستقل طور پر میک اپ میں رہوں گا اور ویسے بھی اب عمران کے وہاں رہنے کا کوئی جواز باقی نہیں رہا، اسی لیے زیادہ سے زیادہ وہ 2-4 دن وہاں تفریح کر کے واپس چلا جائے گا، بیکام نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ بس سچ پوچھیں تو اس بار میری سمجھ میں آپ کی پالیسی ہی نہیں آ رہی۔ دشمن سامنے ہے، آسانی سے اسے ختم کیا جا سکتا ہے لیکن آپ نہ جانے کیوں سے چوہے بلی کا کھیل کھیل رہے ہیں، میگ نے کہا۔ تو تمہیں میں نے نہیں بتایا کہ عمران کا نام سیف لسٹ میں ہے، بیکام نے کہا تو میگ چونک پڑا۔ اوہ تو یہ بات ہے، اسی لیے آپ نے اسے ڈھیل دے رکھی ہے، میگ نے کہا۔ پھر اس سے پہلے کہ ان کے درمیان مزید کوئی بات ہوتی اچانک بیکام کی جیب میں موجود ٹرانسمیٹر پر کال آنی شروع ہو گئی۔ بیکام نے چونک کر جیب سے ٹرانسمیٹر نکالا اور اس کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو براک کالنگ اوور، ٹرانسمیٹر سے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ یس باس اٹینڈنگ یو اوور، بیکام نے تیز لہجے میں کہا۔ باس عمران اور اس کے ساتھی اچانک ہوٹل سے غائب ہو گئے ہیں، ان کا سامان بھی غائب ہے، حالانکہ ہمارے آدمی ان کے ساتھی سے نگرانی کر رہے تھے، میں نے جب پڑتال کی تو معلوم ہوا ہے کہ وہ کسی خفیہ راستے سے نکل کر گئے ہیں، اوور، براک نے رپورٹ دیتے ہوئے کہا۔ خفیہ راستہ کیا مطلب؟ کیا تمہیں اس راستے کا علم نہیں تھا اوور، بیکام نے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ نہیں باس، مینیجر اور اس کے ساتھی چند افراد کے علاوہ اور کوئی اس خفیہ راستے سے واقف نہیں ہے، مجھے بھی ایک سپروائزر نے بتایا ہے وہ اس راستے کے بارے میں جانتا ہے، اس نے انہیں جاتے ہوئے دیکھا تھا، اوور، براک نے جواب دیا۔ پھر انہیں اس راستے کا کیسے علم ہو گیا؟ تم اس بات کو چیک کرو، یقیناً ہوٹل کا کوئی آدمی ان سے ملا ہوا ہوگا، اوور، بیکام نے کہا۔ میں نے معلوم کیا ہے باس، واضح طور پر تو معلوم نہیں ہو سکا، البتہ مجھے شک پڑتا ہے یہ کام مینیجر فاسٹر کی مدد سے ہوا ہے کیونکہ ان کے غائب ہونے پر میں نے جب ہوٹل ایکسچینج میں پڑتال کی تو پتہ چلا کہ اس عمران اور فاسٹر کے درمیان کئی بار فون پر باتیں ہوئی ہیں، اوور، براک نے جواب دیا۔ تو تم نے پہلے ایکسچینج میں عمران کے فون کی چیکنگ کا کوئی انتظام نہیں کیا تھا اوور، بیکام نے تیز لہجے میں کہا۔ کیا تھا باس، لیکن ان کالوں کا جو ہوٹل سے باہر کی تھی، لیکن عمران نے ایکسچینج کی مدد سے کوئی باہر کال نہیں کی، باقی ہوٹل کے اندر سروس روم اور مینیجر وغیرہ سے بات تو مسافروں کی ہوتی رہتی ہے اور وہ ظاہر ہے مشکوک نہیں ہو سکتی تھی، اوور، براک نے جواب دیا۔ تم ایسا کرو، اس مینیجر کو اغوا کر کے پوائنٹ 2 پر پہنچا دو، میں میگ کے ساتھ وہیں آ رہا ہوں، اس کے بعد میں خود اس مینیجر سے پوچھ گچھ کروں گا، اوور، بیکام نے کہا۔ یس باس اوور، دوسری طرف سے براک نے جواب دیا۔ اوور اینڈ آل، بیکام نے کہا، ٹرانسمیٹر آف کر کے اسے جیب میں ڈال لیا۔ پائلٹ، بیکام نے پائلٹ سے مخاطب ہو کر کہا۔ یہ سر، پائلٹ نے مڑ کر ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تم نے ہمیں ایئرپورٹ پر نہیں اتارنا بلکہ شمال کی طرف ٹراکو پارک کے قریب اتار دینا ہے اور پھر ایئرپورٹ چلے جانا، بیکام نے کہا۔ یہ سر، پائلٹ نے مڑ کر ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ کھیل شروع ہو گیا ہے، میگ نے بیکام سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہاں، عمران اور اس کے ساتھیوں کے اس طرح غائب ہونے سے تو یہی معلوم ہوتا ہے، لیکن یہ بات تو یقینی ہے کہ انہیں کسی صورت بھی لیبارٹری کے بارے میں علم ہو ہی نہیں سکتا، پھر وہ کیا کھیل کھیلیں گے، بیکام نے کہا اور میگ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد ہیلی کاپٹر ایک پارک کے قریب کھلے میدان میں اتر گیا تو بیکام اور میگ دونوں ہیلی کاپٹر سے اترے۔ بیکام نے پائلٹ کو ایک بڑا نوٹ انعام میں دیا اور پائلٹ ہیلی کاپٹر کو ایک بار فضا میں لے گیا۔ آؤ اب چلیں، بیکام نے کہا اور تیزی سے پارک کی طرف بڑھنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد انہیں ٹیکسی مل گئی۔ بیکام نے اسے ایک رہائشی کالونی کا پتہ بتایا اور ٹیکسی میں اس رہائشی کالونی کی طرف روانہ ہو گئی۔ پھر تقریباً نصف گھنٹے بعد وہ دونوں ایک درمیانے درجے کی کوٹھی میں داخل ہو رہے تھے۔ وہ مینیجر ہاتھ لگ گیا ہے براک، بیکام نے برآمدے میں موجود ایک نوجوان سے مخاطب ہو کر کہا۔ وہ ہوٹل سے غائب ہے، میرے آدمی اس کا انتظار کر رہے ہیں، جیسے ہی وہ واپس آیا اسے اغوا کر لیا جائے گا، براک نے جواب دیا۔ میگ، اب تم گروپ کو کنٹرول کرو، جیسے ہی مینیجر یہاں آئے تم نے مجھے اطلاع کرنی ہے اور اس کے ساتھ ہی پورے کامبا میں عمران اور اس کے ساتھیوں کی تلاش شروع کر دو، میں انہیں ہر قیمت پر فریز کرانا چاہتا ہوں، بیکام نے میگ سے مخاطب ہو کر کہا اور میگ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔
بیکاب اس کوٹھے کے کمرے میں داخل ہوا جسے دفتر کے انداز میں سجایا گیا تھا۔ اس نے ایک بھی دیوار میں لگی ہوئی ایک الماری کھولی، اس میں سے ایک جدید ساخت کا بڑا سا ٹرانسمیٹر نکالا اور اسے میز پر رکھ کر اس نے اس پر ایک مخصوص فریکوینسی ایڈجسٹ کرنی شروع کر دی۔ ہیلو ہیلو سپر ایجنٹ بیکاب کالنگ اوور۔ بیکاب نے فریکوینسی ایڈجسٹ کرنے کے بعد ٹرانسمیٹر آن کرتے ہوئے کہا، یس ٹی ایس ایچ اٹینڈنگ یو اوور۔ چند لمحوں بعد ایک مشینی سی آواز سنائی دی۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے لوہے کی کئی گراریاں چلنے کے نتیجے میں یہ آواز پیدا ہو رہی ہو۔ ٹی ایس ایچ جارج کلرک سے بات کرائیں اوور۔ بیکاب نے کہا، اسپیشل کوڈ۔ دوسری طرف سے اسی طرح مشینی آواز میں پوچھا گیا، ٹی ایچ ایس 0001 اوور۔ بیکاب نے جواب دیتے ہوئے کہا، ٹی ایس ایچ کوڈ دہراؤ اوور۔ دوبارہ وہی مشینی آواز سنائی دی، WXW1 اوور۔ بیکاب نے جواب دیتے ہوئے کہا، کوڈ اوکے اوور۔ دوسری طرف سے کہا گیا، ہیلو جارج کلٹ بول رہا ہوں اوور۔ چند لمحوں بعد ایک بھاری سی آواز سنائی دی، بیکاب بول رہا ہوں کلٹ اوور۔ اس بار بیکاب نے بڑے بے تکلفانہ لہجے میں کہا، مجھے بتایا گیا ہے کہ تم کامبا سے کال کر رہے ہو، وہاں کیسے پہنچ گئے اوور؟ کلٹ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، تو تمہیں سارے کھیل کی اطلاع ہی نہیں پہنچائی گئی، حالانکہ میرا خیال تھا کہ تمہیں لارڈ صاحب ساتھ ساتھ بریف کر رہے ہوں گے اوور۔ بیکاب نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، کس کھیل کی بات کر رہے ہو اوور؟ کلٹ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تو بیکاب نے اس سے پارٹن سے ہونے والی ساری بات اور پھر لارڈ مارٹن کا کامبا پہنچنا، عمران اور اس کے ساتھیوں کی یہاں آمد، پھر لارڈ مارٹن اور عمران سے ملاقات اور مارٹن کی واپسی اور پھر اس کی فلوریڈا واپسی اور اب دوبارہ کامبا آنے تک کی تمام تفصیل بتا دی۔ لیکن لارڈ مارٹن کو کامبا جانے کی کیا ضرورت تھی کہ کامبا کے علاوہ وہ کہیں اور نہ جا سکتے تھے اوور؟ کلٹ نے قدرے غصیلے لہجے میں کہا، ایسا میرے مشورے سے ہوا ہے کیونکہ مجھے پارٹن نے کہا تھا کہ میں لارڈ مارٹن کے ساتھ ساتھ لیبارٹری کی بھی حفاظت کروں۔ اس پر میں نے کہا تھا کہ میں بیک وقت دو جگہوں پر کیسے یہ کام کر سکتا ہوں۔ اصل بات تو لیبارٹری کی حفاظت ہے، اسی لیے لارڈ مارٹن بھی وہاں پہنچ جائیں تو اس طرح دونوں کی حفاظت ہو جائے گی اوور۔ بیکاب نے کہا، تم نے بہت بڑی حماقت کی ہے بیکاب، انتہائی بڑی حماقت۔ تم نے عمران کو کامبا کا راستہ دکھا دیا ہے، ورنہ وہ ساری عمر سر پٹکتا رہتا، اسے کامبا کا خیال نہ آتا، اب وہ کسی افریت کی طرح لیبارٹری تک پہنچ جائے گا اوور۔ کلٹ نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا، یہ کیسے ممکن ہے کلٹ؟ تم لوگ ہاں اس سے مروب ہو، میں اسے مل چکا ہوں، اس کے ساتھیوں کو بھی چیک کر چکا ہوں، وہ میرے خیال کے مطابق عام ایجنٹوں سے ذرا زیادہ چالاک اور شاطر ہیں اور بس اوور۔ بیکاب نے منہ بناتے ہوئے کہا، تم یہ باتیں اس لیے کر رہے ہو بیکاب کہ تم نے اسے ابھی حرکت میں نہیں دیکھا، اسے چونکہ ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ اس کا اصل ٹارگٹ کہاں ہے، اسی لیے وہ خاموش تھا۔ جیسے ہی اسے اصل ٹارگٹ کا علم ہوا وہ بھوکے عقاب کی طرح اس پر جھپٹ پڑے گا اور اس وقت تمہیں اس کی اصل صلاحیتوں کا علم ہوگا۔ تم نے انتہائی حماقت کی ہے، مجھے اگر ذرا سا بھی علم ہوتا تو میں تمہیں اور لارڈ مارٹن دونوں کو کامبا کا رخ نہ کرنے دیتا۔ اب مجھے لیبارٹری کے انچارج ڈاکٹر جوزف سے بات کرنی پڑے گی کہ اگر وہ فارمولا وہاں سے شفٹ ہو سکتا ہے تو پھر اس کا وہاں سے شفٹ ہو جانا ہی زیادہ بہتر ہے۔ تم کچھ دیر انتظار کرو، میں ڈاکٹر جوزف سے بات کر لوں پھر تمہیں خود کال کرتا ہوں اوور اینڈ آل۔ کلٹ نے تلخ سے لہجے میں کہا، اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ بیکاب نے بھی منہ بناتے ہوئے ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ پتہ نہیں اس عمران نے لوگوں پر کیا جادو کر دیا ہے کہ جسے دیکھو اسے مروب بلکہ خوفزدہ نظر آتا ہے، بیکاب نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ پھر تقریباً 10 منٹ بعد ٹرانسمیٹر سے سیٹی کی تیز آواز نکلنے لگی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ٹرانسمیٹر آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو ٹی ایچ کالنگ اوور۔ وہی آواز سنائی دی، یہ سپر ایجنٹ بیکاب اٹینڈنگ اوور۔ بیکاب نے پوچھا، اسپیشل کوڈ اوور۔ دوسری طرف سے پوچھا گیا تو بیکاب نے اسپیشل کوڈ دہرا دیا، پھر ٹی ایچ ایس کوڈ دہرایا، کوڈ اوکے اوور۔ دوسری طرف سے مشینی آواز سنائی دی، ہیلو بیکاب کلٹ بول رہا ہوں اوور۔ چند لمحوں بعد کلٹ کی آواز سنائی دی، ہاں کیا ہوا اوور؟ بیکاب نے کہا، میری ڈاکٹر جوزف سے بات ہوئی ہے، اس فارمولے پر کام شروع ہو چکا ہے، اس لیے اب وہ فارمولا وہاں سے شفٹ نہیں ہو سکتا اوور۔ کلٹ نے کہا، تو میں نے کب کہا ہے کہ تم فارمولا لیبارٹری سے شفٹ کر دو؟ آخر تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ تم ایک آدمی سے اس قدر خوفزدہ ہو رہے ہو اوور؟ بیکاب نے تلخ لہجے میں کہا، اس بارے میں تمہارے جذبات اپنی جگہ سچے ہیں بیکاب، لیکن ہمیں بہت وسیع پیمانے پر ہر چیز کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ میں ٹاور سیکشن ہیڈ کوارٹر کا انچارج ہوں، ٹاور سیکشن کے ساتھ ہزاروں افراد وابستہ ہیں، مجھے ان سب کو سامنے رکھ کر پالیسیاں بنانی پڑتی ہیں۔ ویسے مجھے اگر معمولی سا بھی شبہ ہو جاتا کہ اس فارمولے کے پیچھے عمران لگا ہوا ہے تو میں کبھی بھی اس فارمولے کو ہیڈ کوارٹر سے پاس نہ کراتا، لیکن اب جب کہ ہیڈ کوارٹر نے اسے پاس کر دیا ہے اور اس کی تیاری کا وسیع پیمانے پر حکم بھی دیا جا چکا ہے تو اب میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا، اور مجھے حقیقتاً اس بات پر شدید غصہ ہے کہ لارڈ مارٹن اور تم اس افریت کو کامبا لے آئے ہو۔ اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم فوری طور پر اس کا خاتمہ کر دو اوور۔ کلٹ نے کہا، لیکن مین ہیڈ کوارٹر نے تو اسے سیف لسٹ میں رکھا ہوا ہے، پھر تم کیسے کہہ رہے ہو کہ میں اس کا خاتمہ کر دوں اوور؟ بیکاب نے طنزیہ لہجے میں کہا، اس کا کامبا پہنچ جانا اور لیبارٹری کا کامبا میں وجود ہونا، یہ دونوں باتیں بتا رہی ہیں کہ اس وقت لیبارٹری اور فارمولا دونوں کو انتہائی شدید اور حقیقی خطرات لاحق ہو چکے ہیں، اور مجھے معلوم ہے کہ لارڈ مارٹن کی خصوصی درخواست پر مین ہیڈ کوارٹر نے اس بات کی اجازت دے دی ہے کہ اگر لیبارٹری اور فارمولے کو حقیقی خطرہ لاحق ہو جائے تو عمران کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے اوور۔ کلٹ نے کہا تو بیکاب مسکرا دیا، گڈ ویری گڈ، بس مجھے اسی فیصلے کا انتظار تھا اور میں نے اسی لیے تمہیں کال کی تھی، اب تم بے فکر ہو، میں عمران اور اس کے ساتھیوں کو چوہوں کی طرح گھیر کر مار دوں گا اوور۔ بیکاب نے بڑے بااعتماد لہجے میں کہا، انتہائی ہوشیاری سے کام کرنا بیکاب، تم ٹاور سیکشن کے بہترین ایجنٹ ہو اور میں دوستی کے ساتھ ساتھ تمہاری صلاحیتوں کی بھی دل سے قدر کرتا ہوں، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ تم ضائع ہو جاؤ اوور۔ کلٹ نے کہا، تم قطعی فکر نہ کرو، البتہ یہ بتاؤ لیبارٹری جو کامبا گیم فیکٹری کے نیچے موجود ہے اس کے خفیہ راستے کہاں کہاں ہیں تاکہ میں ساتھ ساتھ اس کی نگرانی کا بھی بندوبست کر دوں اوور۔ بیکاب نے کہا، ویسے تو میرا خیال ہے کہ اس کی ضرورت نہیں پڑے گی اور تمہارے علاوہ شاید میں کسی کو بتاتا بھی نہ، لیکن تمہیں بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس لیبارٹری کے 2 خفیہ راستے ہیں، لیکن ان میں سے ایک خفیہ راستہ جو بڑا ہے اسے مکمل طور پر بلاک کر دیا گیا ہے،
اسی لیے ادھر سے تو کسی کے اندر جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جبکہ دوسرا راستہ کامبا کے شمال میں واقع وولف ہاؤس سے جاتا ہے۔ وولف ہاؤس میں خصوصی تربیت یافتہ کمانڈوز اور خصوصی تربیت یافتہ کتے رکھے گئے ہیں، لیکن اس راستے کو بھی لیبارٹری کے اندر سے کلوز کر دیا گیا ہے۔ لیبارٹری میں 2 ماہ کے لیے خوراک اور ادویات کا ذخیرہ کر دیا گیا ہے اور تمام ضروری سائنسی اور غیر سائنسی سامان سٹاک کر دیا گیا ہے، اسی لیے ادھر سے بھی عمران اور اس کے ساتھ اندر نہیں جا سکتے۔ وولف ہاؤس کا انچارج بروس ہے، میں اسے تمہارے متعلق بریف کر دیتا ہوں، تم اس سے مل لو اور چاہو تو وہاں کا انچارج سنبھال لو، چاہو تو صرف نگرانی تک اپنے آپ کو محدود رکھو، یہ تمہاری مرضی پر منحصر ہے، کیونکہ تمہاری عادت میں جانتا ہوں کہ تم اپنی مرضی سے کام کرنے کے عادی ہو۔ اوور کلیٹ نے کہا تو بیکا بے اختیار مسکرا دیا۔ بے حد شکریہ کلیٹ، اس کا فون نمبر اگر معلوم ہو تو مجھے بتا دو، میں خود ہی اسے موقع محل کے مطابق ڈیل کر لوں گا۔ اوور بیکاب نے کہا تو دوسری طرف سے بروس کا فون نمبر بتا دیا گیا۔ اوکے، اب قطعی بے فکر ہو جاؤ اور عمران اور اس کے ساتھیوں کی موت کی خبر سننے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو۔ اوور بیکاب نے کہا اوکے، یہ واقعی میرے لیے بہت بڑی خوشخبری ہوگی۔ اوور اینڈ آل دوسری طرف سے کہا کہ اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ بیکاب نے مسکراتے ہوئے ٹرانسمیٹر آف کیا اور پھر اسے اٹھا کر واپس عقب دیوار کی الماری میں رکھا اور واپس آ کر میز کے پیچھے ریوالونگ چیئر پر بیٹھ گیا۔ وہ پوری طرح مطمئن بلکہ ایک لحاظ سے حادثہ مسرور نظر آ رہا تھا، کیونکہ اب اسے واضح طور پر عمران اور اس کے ساتھیوں کا خاتمہ کرنے کی اجازت مل چکی تھی۔ تھوڑی دیر بعد میز پر موجود انٹرکام کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، بیکاب نے کہا، بروک بول رہا ہوں، باس مینیجر فاسٹر ڈارک روم میں پہنچ چکا ہے۔ دوسری طرف سے کہا گیا، کہاں سے ملا ہے؟ بیکاب نے پوچھا۔ وہ کار میں واپس ہوٹل پہنچا ہی تھا کہ ہم نے اسے گھیر لیا اور بے ہوش کر کے یہاں لے آئے ہیں، بروک نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، اسے ہوش میں لے کر آؤ، میں بھی تھوڑی دیر بعد پہنچ رہا ہوں۔ میک کی طرف سے کوئی اطلاع ملی ہے عمران اور اس کے ساتھیوں کے متعلق؟ بیکاب نے پوچھا۔ ابھی تک تو کچھ نہیں پتہ چل سکا، ویسے باس اگر آپ کہیں تو اس فاسٹر کے ذہن کو مشین سے چیک کر لیا جائے، بروک نے کہا۔ پہلے میں خود اس سے بات کروں گا، پھر اس بارے میں فیصلہ کروں گا، بیکاب نے جواب دیا۔ اس کے ساتھ اس نے انٹرکام کا ریسیور رکھا اور پھر فون کا ریسیور اٹھا کر اس نے تیزی سے وہ نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے جو ٹاور سیکشن ہیڈ کوارٹر کے انچارج کلیٹ نے اسے بتائے تھے۔ وولف ہاؤس سے ایک انتہائی سخت سی مردانہ آواز سنائی دی۔ بروس سے بات کراؤ، میں بیکاب بول رہا ہوں، بیکاب نے تحقیقانہ لہجے میں کہا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اس دوران سیکشن ہیڈ کوارٹر نے بروس کو اس کے بارے میں بریف کر دیا ہوگا۔ یس سر، ہولڈ آن کریں، دوسری طرف سے انتہائی مودبانہ لہجے میں کہا گیا۔ یس بروس بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک بھاری سی آواز سنائی دی، سپر ایجنٹ بیکاب بول رہا ہوں، تمہیں سیکشن ہیڈ کوارٹر نے میرے بارے میں بریف کر دیا ہوگا، بیکاب نے فخریہ لہجے میں کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے مختصر لفظوں میں کہا گیا۔ پاکیشا سیکرٹ سروس لیبارٹری کو تباہ کرنے کا مشن لے کر یہاں کامبا پہنچ چکی ہے اور میں اس کے خلاف کام کر رہا ہوں۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ لیبارٹری کا خفیہ راستہ وولف ہاؤس سے جاتا ہے، اسی لیے تمہیں ہر لحاظ سے چوکنا رہنا پڑے گا، بیکاب نے کہا۔ ہم پوری طرح الرٹ ہیں سر، ویسے تو یہ راستہ لیبارٹری کے اندر سے کلوز کیا جا چکا ہے، اس کے باوجود ہم پوری طرح چوکنا اور الرٹ ہیں، بروس نے جواب دیا۔ میں فوری طور پر تمہارے پاس نہیں آنا چاہتا، کیونکہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ پاکیشا سیکرٹ سروس جس کا لیڈر عمران ہے اسے اس وولف ہاؤس کے بارے میں اطلاع نہ مل جائے، لیکن اگر مجھے ضرورت محسوس ہوئی تو میں خود وولف ہاؤس کا چارج سنبھال لوں گا۔ البتہ میں تمہیں اپنی خاص فریکوینسی بتا دیتا ہوں، کسی بھی مشکوک معاملے کی صورت میں تم فوری مجھ سے رابطہ کرو گے، بیکاب نے کہا، اور اس کے ساتھ اس نے اپنی ذاتی فریکوینسی بتا دی۔ یس سر، دوسری طرف سے کہا گیا اور بیکاب نے اوکے کہا اور ریسیور رکھ کر وہ کرسی سے اٹھا اور تیز قدم اٹھاتا ہوا بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک بڑے کمرے میں پہنچا تو وہاں ایک کرسی پر ایک نوجوان رسیوں سے جکڑا ہوا بیٹھا تھا۔ نوجوان کے جسم پر انتہائی قیمتی کپڑے کا سوٹ تھا، لیکن اس کی گردن ڈھلکی ہوئی تھی۔ کمرے میں بروک اور اس کے 2 ساتھی بھی موجود تھے۔ تم نے کس بنا پر کہا تھا کہ اس کا ذہن مشین سے چیک کیا جائے؟ بیکاب نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے بروک سے مخاطب ہو کر کہا۔ اس کو جب اغوا کیے جانے کے لیے بے ہوش کرنے کی کوشش کی گئی تو اس نے ایسے رد عمل کا اظہار کیا تھا جیسے یہ حادثہ تربیت یافتہ آدمی ہو، اسی لیے میں کہہ رہا تھا، بروک نے جواب دیا۔ تم اسے ہوش میں نہیں لے کر آئے، بیکاب نے کہا۔ میں نے سوچا آپ کے سامنے ہی ہوش میں لایا جائے تاکہ آپ خود اس کا رد عمل دیکھ سکیں، بروک نے کہا۔ ٹھیک ہے، لے کر آؤ اسے ہوش میں، بیکاب نے کہا۔ تو بروک نے اپنے ایک آدمی کو اشارہ کیا اور وہ سر ہلاتا ہوا تیزی سے اس نوجوان کی طرف بڑھ گیا، جبکہ بروک بیکاب کے ساتھ پڑی ہوئی خالی کرسی پر بیٹھ گیا۔ بروک کے ساتھی نے آگے بڑھ کر نوجوان کے چہرے پر پیدار پہ تھپڑ مارنے شروع کر دی۔ چوتھے یا 5ویں تھپڑ پر نوجوان کراہتے ہوئے ہوش میں آ گیا تو بروک کا ساتھی پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ کون ہو تم؟ اور یہ میں کہاں ہوں؟ نوجوان نے ہوش میں آتے ہی انتہائی حیرت بھرے انداز میں سامنے بیٹھے ہوئے بیکاب، اس کے ساتھیوں اور کمرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، اس کا انداز بتا رہا ہے کہ یہ عام آدمی نہیں ہے، بیکاب نے ہونٹ بیچتے ہوئے کہا۔ تم کون ہو اور مجھے کیوں باندھ رکھا ہے تم لوگوں نے؟ نوجوان نے کہا۔ اس بار اس کا لہجہ پہلے کی نسبت ہاسا سنبھلا ہوا تھا۔ تمہارا نام فاسٹر ہے اور تم ہوٹل کے مینیجر ہو۔ پاکیشا، کل عمران اور اس کے ساتھی تمہارے ہوٹل میں مقیم رہے ہیں اور تم نے انہیں خفیہ راستے سے ہوٹل سے نکلنے میں مدد دی ہے، بولو کہاں ہے عمران اور اس کے ساتھی؟ بیکاب نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ عمران اور اس کے ساتھی؟ کیا مطلب؟ کون عمران؟ ہوٹل میں تو بے شمار لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، میرا ان سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ فاسٹر نے کہا۔ تمہارے تعلق کا ہمارے پاس ثبوت موجود ہے۔ یہ درست ہے کہ تم نے ان کے کمرے میں جا کر ان سے ملاقات نہیں کی، لیکن تمہاری اور عمران کی ہوٹل فون کے ذریعے بات چیت ہوتی رہی ہے اور اس کا ہمارے پاس ثبوت موجود ہے، بیکاب نے کہا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں کسی مسافر کو کال کروں؟ ہاں، اگر کسی مسافر نے ہوٹل کے انتظامات کے سلسلے میں شکایت مجھ سے کرنے کے لیے مجھے کال کیا ہو تو ایسا تو ہوتا رہتا ہے، ویسے میں ذاتی طور پر کسی عمران کا پاکیشائیوں سے واقف نہیں ہوں، فاسٹر نے جواب دیا۔ یہ واقعی تربیت یافتہ آدمی لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، 2 ہی صورتیں ہیں، یا تو اس پر تشدد کیا جائے یا پھر اس کا ذہن چیک کر لیا جائے، تب اصل بات سامنے آ جائے گی، بیکاب نے بروک سے مخاطب ہو کر کہا۔